जुनाहा कोई गुनाह, जुनाहा का तर्जमा पूरे कुरान पाक में आपको गुनाह ही मिलेगा, कोई गुनाह। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, और बेशक हमने कुरान को नसीहत लेने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत लेने वाला। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज है जी हमारे पास सूरह बकरा आयत नंबर 229 से, और क्लास नंबर है 39। तो चलिए जी आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले वर्ड एनालिसिस। अत्तलाक़ु तलाक, मर्रतान दो बार है। फ़इम्साकुन, फ़ा का तर्जुमा क्या है, फिर इम्साक कहते हैं रोकने को, ठीक है। फ़इम्साकुन फिर रोक लेना है। अच्छा, यहाँ पर रोकने से मुराद इसकी आप वजाहत में ये लिखें कि पहले से मौजूद चीज को ना छोड़ना, पहले से मौजूद कोई भी आपके पास चीज है उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। रोकना यहाँ पे इस मायनों में जाएगा। बिमारूफिन, बा का तर्जमा यहाँ पे साथ के मायनों में आया है, कभी ये पर के मायनों में आता है, यहाँ पे साथ। मारूफिन भले तरीके से, अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से। औ या तसरीहुन रुखसत कर देना है। रुखसत कर देने से मुराद यहाँ पे छोड़ देना, और इसका लफ्जी तर्जमा है जैसे आप जानवर को चराने के लिए छोड़ देते हैं उसकी मर्जी के मुताबिक, बिल्कुल आज़ाद, ठीक है। ये वो रुखसती है। रुखसत कर देना है बि इहसानिन, साथ एहसान के। वा और ला नहीं, यहिल्लु हलाल हो सकता, लकुम ला का तर्जमा लिए और कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, अन के, तअखुज़ू ता का तर्जमा क्या है तुम, और आखज़ा का ले लो, तअखुज़ू तुम ले लो, मिम्मा उसमें से जो। सूरह बकरा की आयत नंबर 3 होगी गालबन, वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जिसमें मैंने आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट में ये सिखाया था कि ये दो लफ्ज़ों का कॉम्बिनेशन है, जैसे मिन और मा, ठीक है। ये दो कॉम्बिनेशंस आती हैं। मिन मा, मिन का तर्जमा क्या होता है से, और मा का तर्जमा जो। अब इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो मिम्मा बना, उसमें से जो। आतई तुमु हुन्ना, दे दिया तुमने, हुन्ना उन्हें, ठीक है। आतई का दे दिया, शैअन कुछ भी, इल्ला मगर, अन ये के, यखाफा वो दोनों डरे। खौफ इसका वाहिद है और ये तस्निया का सीगा है, ठीक है। दो चीजों की तरफ इशारा है तो दोनों आए हैं, वो दोनों डरे। अल्लाह के ना, युकीमा, इसको जरा स्क्रीन को सेट कर लेते हैं। युकीमा कायम से निकला है, और ये जो लास्ट पे आपको फिर अलिफ नजर आ रहा है, इट्स मीन के ये तस्निया का सीगा है और दो की तरफ इशारा है। जैसे हमने पढ़ा था ना, वला तक़रबा हाज़िही शजरा, तक़रबा तुम दोनों करीब जाना, तो यह है युकीमा, वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूदा हुदूद को, अल्लाह ही अल्लाह की। फ़इन फिर अगर, खिफ तुम खौफ खाओ, तुम का तर्जमा क्या है यहाँ पे तुम, ठीक है। अल्लाह के ना, युकीमा वो दोनों कायम रख सकेंगे, हुदूदा हुदूद को, अल्लाह ही अल्लाह की। फला तो ना, या तो नहीं, जुनाहा कोई गुनाह, जुनाहा का तर्जमा पूरे कुरान पाक में आपको गुनाह ही मिलेगा, कोई गुनाह। अलैहिमा उन दोनों पर, अगर अलैहिम होता तो हम कहते उन्हों पर, ज्यादा लोग थे। अब दो की तरफ इशारा है तो आखिर में अलिफ आ रहा है, उन दोनों पर। फीमा इस चीज में जो, इफ्तदत यहाँ पे आरजी जेर आएगी, तीसरे हर्फ पे जबर या जेर की वजह से हमजा वसली आरजी जेर लेता है। इफ्तदत वो औरत फिदिया दे दे,
اب عورت کا جو اشارہ ہے، یہ جو آپ کو تا نظر آ رہی ہے، یہ مونس کی ہے، ٹھیک ہے. افتدت وہ عورت فدیہ دے دے، بی کا ترجمہ ساتھ، اور ہی اس، اور بریکٹ میں آپ کا جو مال لکھا ہوا یہ مال کی طرف اشارہ ہے، تو یہاں پہ احتیاطاً لکھ دیا گیا ساتھ اس مال کے، یعنی کہ جو حق مہر کی بات ہے. تل کا یہ حدود ہیں اللہ کی، فلا تو نہ، تعتدوہا تم تجاوز کرنا، ہا ان سے، ومن اور جو کوئی، یتعدی تجاوز کرے گا. چلیں اس کو سیٹ کرتے ہیں پہلے. حدود سے، اللہ کی، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم وہ، الظالمون جو ظالم ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کا ورڈ انالیسز ہے. اب اس کے بعد اس کی تفسیر کی طرف چلیں گے. اچھا، آیت نمبر 229 کی تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا ایک پس منظر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. وہ پس منظر لنکڈ ہے پچھلے لیسن سے. اچھا، یہ آپ کو 228 جو آیت پچھلی ہماری گزری ہے وہ یاد ہوگی، جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو شوہر ہے وہ زیادہ حقدار ہے رجوع کا. یعنی کہ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے بعد اس کو احساس ہوا اور وہ دوبارہ اپنی عورت کو نکاح میں لینا چاہتا ہے، تو عورت سب سے پہلے اپنے سابقہ جو شوہر ہے اس کو کنسیڈر کرے، وہ زیادہ حقدار ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھی تھی. اب آئیں جی آج کے لیسن کی طرف. ابتدائے اسلام میں جو یہ حکم تھا کہ شوہر اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے لینے کا زیادہ حقدار ہے، خواہ اس نے اسے 100 طلاق دے دی ہو، بشرطیہ بیوی عدت میں ہو. اس آیت کریمہ نے یہ جو ابھی آئی ہے 229، یہ جو سابقہ حکم تھا اس کو منسوخ کر دیا، کیونکہ اس میں عورت کا بہت نقصان تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب طلاقوں کو صرف 3 تک محدود کر دیا، اور پہلی اور دوسری طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع کرنے کو جائز قرار دیا. 3 حیض عدت ہے، اسی درمیان میں ہی عورت جو ہے وہ عورت کے ساتھ آپ رجوع کر سکتے ہیں. اگر وہ عدت گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے، 3 حیض کی عدت گزر جاتی ہے، تو بعد میں دوبارہ پھر حق مہر اور نکاح دوبارہ ہوگا، لیکن 2 طلاقیں. اور تیسری طلاق کے بعد اس کو بائنہ قرار دے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، طلاق صرف 2 بار ہے. جب 2 دفعہ طلاق دے دی جائے، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو عورتوں کو یا تو طریقے سے، شائستہ طریقے سے، احسن طریقے سے نکاح میں آپ رہنے دیں، یا پھر بلائی کے ساتھ اس کو چھوڑ دیں، لیکن 2 دفعہ. ایک شوہر نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، 3 حیض تک وہ عورت انتظار کرے گی، وہ ڈیوریشن ختم ہو گئی. اس کے بعد شوہر کو احساس ہوا، اگر تو 3 حیض کے درمیان ہی اس کو احساس ہو گیا تو آپ اس کو رجوع کر لیں. ٹھیک ہے، اگر 3 حیض کے بعد جا کے آپ کو احساس ہوتا ہے، دین آپ کو دوبارہ سے حق مہر اور وہ نکاح کرنا ہوگا. پھر وہ آپ کے نکاح میں آ جاتی ہیں، پھر دوبارہ کچھ عرصہ گزرا، شوہر کو پھر کسی بات پہ غصہ، اس نے پھر طلاق دے دی. 3 حیض عدت وہ اپنی گزاریں گی، اور 3 حیض کے اگر اندر ہی رجوع کر لیتے ہیں تو سمپل آپ کا رجوع ہو جائے گا. لیکن اگر 3 حیض گزر جاتے ہیں تو دوبارہ سے نکاح اور حق مہر ہے. ٹھیک ہے، دوسری دفعہ بھی رجوع ہو گیا. اب جب تیسری دفعہ ایسا ہوا، 2 طلاقیں جو ہیں وہ رجی ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. لیکن تیسری دفعہ جب شوہر نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو پھر اب وہ عورت اس شوہر کے لیے حرام ہو گئی ہے. اب وہ اپنے 3 حیض کی عدت مکمل کریں گی. اب یہ نکاح نہیں ہو سکتا دوبارہ سے، نہ وہ 3 حیض کے اندر ہی مرد رجوع کر سکتا ہے، نہ 3 حیض گزرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی نکاح ہو سکتا ہے. دونوں صورتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. تو 2 طلاقیں رجی ہیں، اور پھر تیسری طلاق جو ہے وہ بائنہ ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ایک باب کا عنوان اس طرح قائم فرمایا. یہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد مرجعات یعنی کہ رجوع کرنے کا جو حکم ہے وہ پھر منسوخ ہے. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 جو ابھی میں آپ کے ساتھ ایک ریفرنس لے کر آئی ہوں کہ اور متعلقہ عورتیں 3 حیض تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے پیٹ میں جو کچھ پیدا کیا اسے چھپائیں. اس کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تو وہ رجوع کا زیادہ حقدار تھا، خواہ اسے 3 طلاقیں ہی کیوں نہ دے دیتا. لیکن یہ جب آیت آئی تو اس آیت نے اس حکم کو منسوخ کر دیا. پہلے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی عدد تھا ہی نہیں. جب دل چاہتا تھا شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا اور اس کے بعد بار بار رجوع کر لیتا.
ٹھیک ہے. یہ جو میں ابھی آپ کے پاس لے کر آئی تھی نا بالکل کلاس کے سٹارٹ میں کہ 228 میں ہم نے دیکھا تھا کہ شوہر زیادہ رجوع کا حقدار ہے، لیکن جب یہ آیت نمبر 229 آئی پچھلا حکم منسوخ ہو گیا، اب 2 طلاق کے رجیع ہیں اور 1 طلاق جو ہے وہ بائنہ ہو جائے گی جو آخری والی طلاق ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیں جی. ایک اور روایت ہے یہاں پہ، اور امام ابن ابو حاتم نے حضرت عروہ بن زبیر سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نہ تو کبھی تجھے طلاق دوں گا اور نہ کبھی اپنے گھر بساؤں گا. اب یہ پس منظر ہے. اس نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ کہنے لگا کہ تجھے طلاق دے دوں گا اور جب عدت ختم ہونے کے قریب آ جائے گی تو رجوع کر لوں گا. چنانچہ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الطلاق مرتان. سمجھ آ گئی بات؟ یہ اس کا 3 نمبر کی ریفرنس پہ جائیں گے. یہ ہے جی ہمارے پاس سنن ابن ابی حاتم کی 418 اور تفسیر طبری میں آپ کو 618 کے حساب سے یہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، 3 اور 4 2 روایات آتی ہیں ہمارے پاس. پہلا پوائنٹ کلیئر ہو گیا. اب آئیں جی آیت کے اگلے حصے کی طرف. ارشاد باری تعالیٰ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. دونوں جگہوں پہ اقلاب ہوا ہے. جب آپ جوائننگ دیں گے، جب آپ الگ الگ پڑھیں گے تو آپ تنوین پڑھیں گے. ٹھیک ہے. پھر عورتوں کو یا تو بطریق شائستہ نکاح میں رہنے دینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے. یعنی جب آپ اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے دیں تو آپ کو اس کے بارے میں جب تک اس کی عدت باقی ہو یہ اختیار ہے کہ یا تو عورت کی اصلاح اور اس کے ساتھ احسان کرنے کی نیت سے اسے لوٹا لیں یا پھر اب اس کو چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس کی عدت پوری ہو جائے اور وہ مستقل طور پر علیحدہ ہو جائے تو اسے بھلائی کے ساتھ چھوڑ دیں. زور زبردستی کرنا، اس سے ساری چیزیں واپس لے لینا، یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے. آیت کے اگلے حصے میں یہ بات بھی آئے گی کہ نہ تو اس کی ذرا بھر کوئی حق تلفی کریں اور نہ اسے قطعاً کوئی نقصان ہی پہنچائیں. علی بن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دے تو اسے تیسری کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ یا تو بیوی کو شائستہ طریقے سے احسن طریقے سے اپنے نکاح میں رہنے دے اور اس سے حسن سلوک سے پیش آئے یا پھر بھلائی کے ساتھ اسے چھوڑ دے اور اس کی ذرا بھر بھی حق تلفی نہ کرے. تفسیر طبری 620 اس کی ریفرنس ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں تک بات ہوگی. آئے جی اب آیت کے اگلے پورشن میں. وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا. اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو. اب آپ اس کو رخصت کرنے لگے ہیں، اب نہیں گزارا، بن نہیں پا رہی، کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی، اب آپ نے فیصلہ کر لیا ایک دفعہ، اب آپ نے جو اس کو مہر دیا اسے واپس نہیں لے سکتے. یعنی یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم انہیں اس قدر تنگی اور مشکل میں مبتلا کر دو کہ وہ تم سے جان چھڑانے کے لیے تمہیں دیے ہوئے مہر یا اس کے کچھ حصے کو بطور فدیہ دینے کے لیے مجبور ہو جائیں. اتنا نہ تنگ کرو اور اس قدر اس کے لیے مشکلیں نہ پیدا کرو کہ تم اس کو مجبور کر دو کہ جو مہر تم نے اس کو دیا تھا وہ تمہیں دے کے اپنی جان چھڑائیں. ٹھیک ہے، جس کی آپ کے پاس ایک ریفرنس بھی آتی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں. اور تم انہیں نہ روک رکھو کہ تم نے انہیں جو مہر دیا ہو اس کا کچھ حصہ واپس لے لو، مگر اس صورت میں انہیں روکنا جائز ہے اگر وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں. تب آپ ان کو روک سکتے ہو یا ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ہے کہ جب وہ بے حیائی کا ارتکاب کریں. ادروائز خیر یہ جب سورہ نساء آئے گی بے حیائی کے ارتکاب پہ ہم بات ڈیٹیل میں کریں گے. ہاں البتہ اگر عورت بطیب خاطر اپنے شوہر کو کچھ واپس دینا چاہے، یعنی کہ خوشی سے اگر کچھ واپس دینا چاہے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں، پھر اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ مہر تمہیں دے دے تو اسے ذوق شوق سے کھا سکتے ہو. اچھا، یہاں پر جو دوسری صورتوں کے ریفرنس آتے ہیں، میری ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو ایلیبوریٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن معجزہ کیوں ہے؟ یا تو احادیث کے ذریعے ہم آیات کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یا قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ایلیبوریٹ کرتا ہے. اس وجہ سے ریفرنس کے طور پر جیسے اگر حق مہر کی بات سورہ بقرہ میں آئی ہے تو سورہ نساء میں بھی آئی ہے. ٹھیک ہے، اور نیکسٹ بھی کسی اور صورت میں آئی ہوگی. پردے کا اگر حکم سورہ نور میں آیا ہے تو سورہ احزاب میں بھی آیا ہے. جب آپ قوموں کے بارے میں پڑھیں گے، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، تو ان کا ذکر اگر ایک صورت میں ہے آپ کو اگلی صورت میں بھی ملے گا.
تو قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت کو واضح کرتی ہے، تو اس لیے ریفرنس کے طور پر جو راوی ہوتے ہیں، تفسیر کے راوی ہوتے ہیں جو بھی آپ کے سامنے، تو وہ پھر ریفرنس کے طور پر لے کر آتے ہیں کہ یہاں پر اگر یہ بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فلاں صورت میں یہ بات بولی ہے، فلاں آیت میں یہ بات بولی ہے، صرف اس بات کو اور مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹس میں لکھنا چاہیں تو لکھیں، ادروائز کہہ لیں کہ اپنا جو یہاں تک ہے نا اتنا اسی کو رکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں اس کے بعد نیکسٹ آئیں. یہ بات کیا ہو رہی تھی کہ تم نے جو کچھ ان کو دیا، یعنی کہ جو بھی حق مہر دیا تم نے ان سے واپس نہیں لینا. یہاں پر بات آ جاتی ہے خلا کی. جب ایک عورت اب شوہر اس کو طلاق نہیں دے رہا، تنگ کر رہا ہے، کسی وجہ سے مجبور کر رہا ہے، اب کسی صورت کے تحت عورت خلا کا کیس کرتی ہے. جب میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائے اور عورت مرد کے حقوق کو ادا نہ کرے، اسے نفرت کرے اور اس کے ساتھ مل جل کر نہ رہ سکے، تو اس صورت میں عورت کو یہ اختیار ہے کہ مہر کو بطور فدیہ دے کر اس سے رہائی حاصل کر لے. تب آپ اپنا جو حق مہر ہے اپنے شوہر کو لوٹائیں گی اور اس کے بدلے، یہ فدیہ کے طور پہ دیا جائے گا، اس کے بدلے آپ ان سے خلا لے سکتی ہیں. آپ ان سے رہائی حاصل کرنے کو خلا کہتے ہیں. اس صورت میں نہ تو عورت کے لیے مہر واپس کرنے میں کوئی حرج ہے اور نہ مرد کے لیے اسے قبول کرنے میں کوئی مذائقہ ہے. کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. یعنی کہ اگر مرد وہ حق مہر واپس لیتا ہے پھر مرد کے اوپر کوئی بھی کہہ لیں کہ کسی قسم کا کوئی بھی مذائقہ، کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اب عورت نے اپنی جو وہ طلاق ہے جس کو خلا کا نام دیا جا رہا ہے وہ حق مہر دے کے خود خرید رہی ہیں. شوہر طلاق دینا نہیں چاہ رہا، اب اس کو تنگ کر رہا ہے، جو بھی حساب کتاب ہے، لیکن عورت اب اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو وہ خلا کا کیس فائل کرتی ہے اور اپنا مہر واپس کر کے اس سے رہائی حاصل کر لیتی ہے. اس کو خلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. خلا کی عدت کتنی ہے؟ 1 منتھ. جب ایک عورت خلا فائل کرتی ہے تو کتنی عدت گزارے گی؟ 1 مہینہ اس کی عدت ہے. اور جو طلاق یافتہ عورت ہے اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. ٹھیک ہے، یہ الگ لکھ لیجیے گا ورنہ میں بھی یہ نوٹس وغیرہ میں ایڈ کر دوں گی تو آپ لوگوں کو ساری جتنی بھی عدت ہے نا وہ آ جائیں گی. آگے نیکسٹ آپ نے بیوہ کی بھی عدت پڑھنی ہے تو ساری عدتیں جو ہے نا وہ اپنے ایک پیج پہ آپ کے جمع ہونی چاہیے. اس صورت میں اچھا یہ ہو گیا. آگے آئیں جی آیت کے اگلے پورشن میں وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ. اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ جو مہر تم ان کو دے چکے ہو ان میں سے کچھ واپس لو. ہاں اگر دونوں کو خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدیں قائم نہیں رکھ سکیں گے، پس اگر تمہیں ڈر ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ عورت فدیہ میں وہ مال دے کر خلا حاصل کر لے. ٹھیک ہے، یہ جو ابھی میں نے سارا خلا کا یہاں سے پڑھا ہے اور اس کے بعد آیت یہاں پہ آپ کے پاس یہاں تک آئی ہے. ٹھیک ہے، بات وہی ہے. اب آئیں جی اگلی بات پہ. اب ایک عورت ہے جو بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرتی ہے، اور اگر عورت کے لیے کوئی عذر نہ ہو اور وہ فدیہ دے کر اپنے شوہر سے بلا وجہ علیحدگی اختیار کرنا چاہے تو امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے. ٹھیک ہے، بلا وجہ نہیں آپ کر سکتے. تفسیر طبری 334 ہے اور نمبر 2 ہے سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2226. اچھا جی نیکسٹ ہے جی امام ابن جریر رحمۃ اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ آیت کریمہ ثابت بن قیس بن شماس اور ان کی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں نازل ہوئی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا میں حبیبہ بنت سہل انصاریہ سے روایت کیا ہے کہ وہ ثابت بن قیس بن شماس کے عقد میں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کا شان نبوت سے باہر تشریف لائے اور آپ نے اندھیرے میں انہیں دروازے کے پاس پایا تو فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حبیبہ بنت سہل ہوں. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنے شوہر کا نام لیتے ہوئے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اور ثابت بن قیس اکٹھے نہیں رہ سکتے. اب میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوا، کہتی ہے ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. جب ان کے شوہر ثابت بن قیس ہے تو آپ نے فرمایا کہ یہ حبیبہ بنت سہل ہیں. انہوں نے یہ بات کی ہے. حبیبہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول انہوں نے جو مجھے مہر دیا تھا وہ سب کچھ میرے پاس موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال ان سے لے لو. چنانچہ ثابت نے اپنا مال کس سے لے لیا؟ لیڈی کا کیا نام ہے؟ حبیبہ بنت سہل سے واپس لے لیا اور یہ اپنے والدین کے گھر میں بیٹھ گئی. سمجھ آ گئی بات کہ یہاں پر ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک عورت خلا کے لیے فائل کر رہی ہے، خلا کے لیے ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہی ہیں کہ جو مہر انہوں نے مجھے دیا تھا سب کچھ میرے پاس موجود ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت کو کہا کہ اپنا مال ان سے لے لو اور وہ اپنے گھر مائکے چلی گئی.
ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جب آپ خلا فائل کریں گے تو آپ نے سارا جو مال ہے مہر کا وہ اپنے شوہر کو واپس کرنا ہے. نمبر 4 کی ریفرنس موطا کی ہے. یہاں پہ طلاق کے باب میں 204 اور حدیث آ جائے گی 1226. چلیں اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ثابت بن قیس بن شماس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگی کہ اللہ کے رسول مجھے ان کے اخلاق اور دین کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں اسلام میں کفر کو ناپسند کرتی ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کا باغ واپس کر دو گی؟ اب مہر میں ان کے پاس مال تھا. انہوں نے عرض کی جی ہاں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے فرمایا کہ اپنے باغ کو لے لو اور اسے طلاق دے دو. یہاں پہ امام بخاری بھی سیم حدیث ہمارے پاس لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر پراپر ہمیں پتا چلا جو مال تھا وہ باغ تھا. اور نمبر 2 پہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 5273. چلیں جی یہ ریفرنس ہو گئی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ٹائم خلا حاصل کرنے والی عورت کی عدت. خلا حاصل کرنے والی عورت کی عدت ٹھیک ہے. اب اس کی عدت ہے 1 حیض، جس میں آپ 1 منتھ بھی ایڈ کریں یا 1 حیض ایڈ کریں. 1 مہینے میں 1 ہی تو حیض ہے نا، تو 1 حیض کم از کم آنا ضروری ہے. تو یہ خلا جو عورت لے گی اس کے لیے پراپر 1 حیض ہوگا. اس میں آپ لکھ لیں جی نمبر 4 پہ ہمارے پاس ہے جامع ترمذی. ٹھیک ہے 1 حیض اس کو لکھ لیں. نیکسٹ آئیں جی آیت کے لاسٹ پورشن میں حدود الہی سے تجاوز یعنی کہ ظلم ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں چنانچہ تم ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کریں گے وہی گناہ گار ہوں گے. یعنی یہ احکام شریعت جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر فرما دیا یہ اس کی حدیں ہیں، چنانچہ تم ان سے تجاوز نہ کرو. جیسا کہ حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود کو مقرر فرمایا ہے، تم ان سے تجاوز نہ کرو. کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، تم انہیں ضائع نہ کرو. کچھ باتوں کو حرام قرار دیا ہے، تم ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور کچھ باتوں سے تم پر رحمت کے پیش نظر نہ کہ نسیان کی وجہ سے سکوت فرمایا ہے، یعنی کہ خاموشی حاصل کی ہے. کچھ باتیں ایسی جس پہ خاموشی ہے تو ان کو قبول کرو اور ان میں بحث نہ کرو کہ جی ہمیں اس کے معاملے میں یا اس کی چیز کے بارے میں بتائیں. جن چیزوں پہ خاموشی ہے، سکوت ہے، اس کے اوپر بحث نہ ہی کی جائے. ٹھیک ہے. اس حدیث کو اپنے پاس نوٹ کر لیجیے. اب یہاں پہ کچھ مسائل آنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس آیت کے بعد. ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دینا حرام ہے. اب ایک بندہ 3 دفعہ یوز کر لیتا ہے اپنی طلاق کی جو بھی ہے. پہلے اس کو پڑھتے ہیں پھر میں بات کرتی ہوں اس پہ. اس آیت کریمہ سے استدلال کیا گیا ہے کہ ایک ہی کلمے کے ساتھ اکٹھی 3 طلاقیں دینا حرام ہے. جہاں پہ حرام کا لفظ آ جائے وہ کبیرہ گناہ ہے. اس کی تائید محمود بن لبید کی حدیث سے بھی ہوتی ہے، جسے امام نسائی رحمۃ اللہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا جس نے اپنی بیوی کو اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تھی تو آپ غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھیل بنا لیا ہے، حالانکہ میں ابھی تک تمہارے درمیان موجود ہوں. حتیٰ کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی اے اللہ کے رسول کیا میں اسے قتل نہ کر دوں. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ صحابہ کرام میں سے ایک نے کہا کہ آپ اس قدر آپ کا جو چہرہ مبارک ہے اس کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں ہو گئے کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے اٹھ کے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں. یہ اتنا بڑا گناہ اس آدمی نے کیا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاقیں دے دی ہیں. 1 طلاق دی جائے گی، 3 حیض کا انتظار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. چلیں یہاں سے اب آیت نمبر مجھے لگتا ہے 230 سٹارٹ ہو رہی ہے. پہلے ہم اس کا ورڈ انالیسس کر کے آتے ہیں پھر ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. چلیں. فَإِن پھر اگر طلقها وہ طلاق دے دے اسے. ٹھیک ہے. اب عورت کو طلاق دے رہا ہے، ہاں کا ترجمہ مرد کی طرف جا رہا ہے، اس کا اشارہ. فا تو لا نہیں، تحلو وہ حلال ہو سکتی، لہو اس کے لیے، لا کا ترجمہ کے لیے اور ہو اس، من بعدو بعد اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ تن کیا وہ نکاح کر لے، زوجن شوہر سے، غیرہ اس کے علاوہ، کسی اور شوہر سے اس نے نکاح کر لیا، غیر علاوہ، اور ہو کا ترجمہ اس سے، اس کے. فَإِن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اسے، فا تو لا نہیں، جناح کوئی گناہ، علیہما ان دونوں پر، تسنیہ کا صیغہ تو دونوں کی طرف اشارہ، ان یہ کہ یتراجع وہ باہم رجوع کر لیں، ان اگر ظن کہتے گمان کو، سمجھنے کو، وہ دونوں سمجھیں. اب دونوں کا اشارہ الف سے آپ کو ملا ہے، تسنیہ. ان کے یقیمہ وہ دونوں قائم رکھیں گے، حدود کو، اللہ کی، وتل کا اور یہ حدود ہیں، اسکرین سیٹ کرتے پہلے، اللہ کی، یبینھا وہ واضح کرتا ہے انہیں،
لقوم، لی کا ترجمہ کیا ہے؟ کے لیے، قوم ان لوگوں کے لیے، یعلمون جو علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں جی طلاق بائنہ کو سمجھتے ہیں. اب ایک انسان نے اپنی 2 طلاقیں والا جو چانس تھا وہ ہو گیا، اب تیسری طلاق بھی دے دی. ٹھیک ہے، پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے، اس کو تھوڑا سا لگتا ہے زوم کرنا پڑے گا، نہیں اتنا ہی ٹھیک ہے، وہ پھر ادھر چلا جاتا ہے. پھر اگر شوہر 2 طلاقوں کے بعد تیسری طلاق عورت کو دے دے تو اس کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اس پہلے شوہر پر حلال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ اتنی میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، یہ ابھی آیت کا ترجمہ ہے. تیسری طلاق ہو گئی، اب عورت اس مرد کے لیے حرام ہے. اب اگر یہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لیتی ہے، نکاح کر لیتی ہے، آگے چلے اس بات کو بھی میں یہیں پہ کر لیتی ہے پہ ڈاٹ 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 روکتی ہوں، اگلی بات سمجھاتی ہوں، پھر میں اس کو آگے کنٹینیو کروں گی. یعنی جب شوہر 2 طلاقوں کے بعد اپنی بیوی کو تیسری طلاق بھی دے دے تو وہ اس کے لیے حرام ہو جائے گی جب تک وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے اور وہ دوسرا شخص صحیح نکاح کی صورت میں اس سے مقاربت نہ کر لے. جب تک دوسرا مرد جو ہے وہ اس عورت کے ساتھ جمع، مباشرت، مقاربت، جو بھی آپ لفظ استعمال کریں نہ کر لے، وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. اگر کوئی شخص اس سے نکاح کے بغیر ہم بستری کرے، خواہ ملک یمین ہی کی صورت میں ہو، تو وہ پھر بھی اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی. یعنی کہ زنا کر لیا اس عورت نے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نکاح کے بغیر اگر اس عورت نے کسی کے ساتھ ہم بستری کر لی ہے، زنا کر لیا ہے، چاہے وہ کس بھی ملک میں چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، پھر بھی پہلے شوہر کے لیے وہ حلال نہیں ہو سکتی. اس عورت کے ساتھ کہیں زبردستی ہوئی ہے، کسی نے اس کے ساتھ اس کا ریپ ہو گیا ہے، کچھ بھی اس میں آ سکتا ہے، پھر بھی جب تک صورت کیا ایک بتائی گئی ہے، جب تک ایک بیوی اس شوہر کی بیوی جس نے 3 طلاقیں اب دے دی ہیں، تیسری طلاق ہو چکی ہے، وہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح کے بعد مقاربت نہ کر لے، یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. یہ نیچرل پروسیجر ہے. حلالہ کی ابھی میں بات نہیں کر رہی، اس پہ آئیں گے، بات کریں گے. جس کو آپ بائی پلاننگ کرتے ہیں نا، وہ سب حرام ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جس سے کسی شخص نے شادی کی ہو، پھر اسے طلاق دے دی ہو، پھر اسے کوئی دوسرا شخص شادی کر لے اور مقاربت سے پہلے ہی طلاق دے دے تو کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ فرمایا نہیں، حتیٰ کہ وہ اس سے لطف اندوز ہو. جب تک نیا شوہر اس عورت کے ساتھ لطف اندوز نہیں ہوگا، اس کے ساتھ مقاربت نہیں کر لیتا، وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. دوسری اور تیسری کی ریفرنس کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جی 1433، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5265. اب اس کو انگلش میں بتاتی ہوں، 14335265. ٹھیک ہے، اچھا جی، نیکسٹ ٹائم اگلی حدیث، اگلی ریفرنس حدیث کیوں آتی ہے؟ اس آیت کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے، مزید سمجھانے کے لیے اس کی فکر. امام احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رفاعہ قریظی کی بیوی آئی اور اس وقت میں اور میرے والد گرامی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اس نے کہا رفاعہ نے مجھے طلاق بتہ دے دی ہے اور عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مجھ سے شادی کر لی. ٹھیک ہے، اب طلاق ہو چکی ہے، نئے شوہر عبد الرحمن ہے، ان سے شادی ہو چکی ہے، اور ان کا جو عضو تناسل ہے، جو ان کا جسم کا وہ حصہ ہے، تو کپڑے کے ڈورے جیسا ہے. اس نے اپنی اور اوڑھنی کے ایک ڈورے کو پکڑ کر کہا، یعنی کہ بہت زیادہ کمزور ہے وہ حصہ جسم کا، کہ اس جیسا. اس وقت خالد بن سعید بن عاص دروازے کے پاس کھڑے تھے اور انہیں اندر آنے کی ابھی تک اجازت نہیں ملی تھی. انہوں نے کہا ابوبکر تم اس عورت کو منع کیوں نہیں کرتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس طرح کھلم کھلے انداز میں گفتگو کر رہی ہے. اب جو نیا شوہر تھا تو اس کے ساتھ وہ سیٹسفائی نہیں تھی اور یہ بات وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر رہی تھی. اب جو باقی مجلس کے لوگ تھے وہ کہتے کہ اس عورت کو روکو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر تبسم فرمایا، مسکرا دیے اور فرمایا کیا تو دوبارہ رفاعہ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے؟ فرمایا نہیں. اب اگلی بات ہے کہ اس وقت تک واپس نہیں جا سکتی جب تک تو اس سے اور وہ تجھ سے لطف اندوز نہ ہو جائے. کون؟ عبد الرحمن بن زبیر اور یہ جو عورت ہے نا، یہ دونوں جب تک لطف اندوز نہیں ہو سکتے تب تک آپ اپنے پچھلے شوہر کے پاس، رفاعہ کے پاس واپس نہیں جا سکتی. یہاں سے پھر ہمیں ایک اور ریفرنس مل گئی، صحیح بخاری حدیث ہے جی 6084. ٹھیک ہو گیا. 5 نمبر جو ہے 5 اور 4 ہے مسند احمد 34:6.
ٹھیک ہو گیا. یہ دو آپ کی کہہ لیں کہ اچھا. یہاں پہ مسلم کی روایت میں جو ہمیں ملتا ہے نا، رفاع نے اسے تیسری اور آخری طلاق دے دی تھی. یہ جو اس نے کہا نا یہاں پہ طلاق بتہ، مجھے بالکل جو طلاق بائنہ ہے وہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب حلال کب ہوگی؟ جب وہ عبد الرحمن کے ساتھ لطف اندوز ہوں گی، مباشرت ہوگی، تو پچھلے شوہر کے لیے وہ ہو سکتی ہے، حلال ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں. اب ایک اور مسئلہ یہاں پہ آتا ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر لعنت. یعنی کہ اگر یہ کوئی عمل بائی پلاننگ کرتا ہے، مقصود یہ ہے کہ اسے اس دوسرے شوہر کی اس عورت میں رغبت ہو اور وہ اس کے ساتھ واقعی زندگی بسر کرنا چاہتا ہو، جس طرح کے نکاح سے اصل مقصود یہی ہوتا ہے. اور اگر دوسرے شوہر کا مقصد صرف پہلے شوہر کے لیے بیوی کو حلال کرنا ہے، بائی پلاننگ اگر ہو رہا ہے، تو وہ محلل یعنی کہ حلالہ کرنے والا کہا جاتا ہے. اور احادیث مبارک میں اس کی بے حد مذمت آئی ہے اور ایسے انسان پر لعنت کی گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی حدیث کو ہم دیکھ لیتے ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے والی اور گدوانے والی اور بال ملانے والی اور بال ملوانے والی اور حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی کہ اگر ایک مرد نے تیسری طلاق دے دی، اب بیوی تو اس کے اوپر حرام ہو گئی ہے، اب وہ کسی بھی شخص کے ساتھ اس کا نکاح بائی پلاننگ کرواتا ہے اپنے لیے حلال کروانے کے لیے. بائی پلاننگ کروانے کے بعد پھر اس کو اپنے نکاح میں لے کر آتا ہے، تو ایسے عمل پر لعنت کی گئی. ہاں ایک نیچرل پروسیجر ہے. وہ عورت اب کہہ لیں کہ بائنہ ہو چکی ہے، حرام ہو چکی ہے تیسری طلاق کے بعد، وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کرتی ہیں اور وہ شوہر بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اب وہ بیوہ ہو گئی ہے. تو وہ اگر اس کی مرضی ہے تو پچھلے شوہر کے پاس آئے، ورنہ کوئی اور نکاح کر لے، جو ایک نیچرل پروسیجر ہے. ٹھیک ہے. یا اگر عورت کا دل کر رہا ہے کہ وہ اب اپنے سابقہ شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، یا کوئی بھی صورت ہے لیکن وہ نیچرلی ہوگا، پلاننگ کے طور پہ نہیں ہو سکتا. ایک اور یہاں پہ ریفرنس آئی ہے. امام حاکم نے مستدرک میں نافع سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی، اور اس کے بھائی نے اس سے مشورہ کیے بغیر اس سے نکاح کر لیا، یعنی کہ دیور نے نکاح کر لیا تاکہ اپنے بھائی کے لیے اس کو حلال کر دے. تو کیا اس طرح وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی؟ یہ دیور نے بائی پلاننگ کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے فرمایا نہیں، وہ حلال نہیں ہوگی، کیونکہ اس صورت میں عورت صرف نکاح رغبت ہی میں حلال ہوتی ہے. یہ صورت جو تم نے بیان کی ہے، اسے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کیا کرتے تھے. 6 نمبر کی ریفرنس ہے المستدرک الحاکم اور حدیث ہے جی 2806. کلیئر ہو گئی بات؟ ٹھیک ہے جی. اب اس کے بعد لاسٹ پہ آئیں. فَإِن طَلَّقَهَا، یعنی اگر دوسرا شوہر مقاربت کے بعد طلاق دے دے، یہ نیچرل. ٹھیک ہے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو ان دونوں یعنی کہ سابقہ میاں بیوی پر کوئی گناہ نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے. یہ نیچرل پروسیجر ہے. إِن ظَنَّ أَن يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، بشرطیہ دونوں یقین کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وہ دونوں اب جوائن ہو سکتے ہیں، ایک نکاح میں آ سکتے ہیں. اگر دوسرا شوہر بھی مقاربت کے بعد، جماع کے بعد، مباشرت کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے کہ نہیں میں تمہیں نہیں رکھ سکتا، اب عورت کو اپنی عدت پوری کرے گی 3 حیض اور اس کے بعد اپنے سابقہ شوہر کے پاس واپس جا سکتی ہے، جو ایک نیچرل پروسیجر ہے، پلاننگ نہیں. ٹھیک ہے. یعنی دستور کے مطابق زندگی بسر کر سکیں گے. امام مجاہد فرماتے ہیں کہ بشرطیہ دونوں یقین کریں کہ ان کا یہ نکاح دھوکہ فریب پر مبنی نہ ہو. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یعنی یہ شرائط و احکام اللہ کی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، وہ انہیں ان لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے جو دانش رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جو عقلمند ہیں یا جو علم رکھتے ہیں. چلیں جی، یہ 2 آیات ہو چکی ہیں، 229 اور 230. ہوپس ہو کہ طلاق رجی اور طلاق بائنہ کا جو آپ لوگوں کا کنسپٹ ہے وہ مزید انہینس ہو چکا ہے، یہاں تک کہ آپ لوگوں کا لیسن آ چکا. چلیں جی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.